बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हक़्क़ि हबीबिही अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि औलिया अल्लाह को ना ही कोई खौफ होगा, ना ही वो कोई उन्हें कोई गम होगा। अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाकर आगे खुद ही फरमा देता है, उसे पता था कि ये सवाल होने ही वाला है, ये सवाल ज़रूर होगा जब मैं कहूँगा कि मेरे दोस्तों को ना कोई गम होता है, ना ही वो गमगीन होते हैं, तो ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि तुम्हारे दोस्त होते कौन हैं। तो अल्लाह ताला आगे खुद ही इरशाद फरमा देता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो लोग जो ईमान लाते हैं और परहेज़गारी करते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, वो मेरे दोस्त होते हैं। और वो दोस्त ना उनको कोई गम होता है, ना ही वो उनको कोई खौफ होता है। तो अब सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अल्लाह ताला के दोस्त कौन होते हैं। अल्लाह ताला के क्या वो दोस्त होते हैं जो बेहयाई को आम करते हैं, जो फहाशी को आम करते हैं। अल्लाह ताला के दोस्त वो होते हैं जो नमाज तक नहीं पढ़ते। क्या अल्लाह ताला के दोस्त वो होते हैं जो शरीयत से कोसों दूर हैं। क्या अल्लाह ताला के दोस्त वो होते हैं जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया हो वो अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं। क्या अल्लाह ताला के दोस्त वो होते हैं जो अल्लाह की मखलूक को धोखा देते हैं। क्या अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। क्या अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जो शरीयत को सिर्फ नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसमें रद्द बदल कर देते हैं। तो अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। जो लोग कुरान से पूछते हैं कि जो लोग इस तरह का अमल करते हैं उनके बारे में कुरान क्या कहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, उलाइकल लज़ीना इश्तराउ दलालता बिल हुदा वमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया, इनकी इस तिजारत ने इन्हें कुछ नफा न दिया, ना वो हिदायत पा सके। यानी ये तो सिर्फ ढोंग रचाए हुए हैं, ये तो अल्लाह के वली होने का सिर्फ दावा करते हैं। इन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को चुन लिया है और इनकी इस तजारत ने इनको कुछ नफा ना दिया। चलो हम देख लेते हैं कि ये कौन से ऐसे लोग हैं जो शरीयत का लबादा ओढ़कर इस्लाम का नाम लेकर लोगों को धोखा देते हैं। आपको कुछ वीडियो में दिखाता हूं और वो वीडियो देखकर आप खुद ही फैसला कर लें कि ऐसे लोग क्या अल्लाह के वली होते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, देखें वीडियो। नंबर पे ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाएं, ये एक दरगाह है हज़रत बाबा इब्न शरासी का, जो कि तहसील कमालिया चक नंबर 712 GB गाँव में मौजूद है। इस दरगाह की अजीब बात यह है कि यहाँ इन खबीसों ने एक लकड़ी का नफ्स बना के रखा हुआ है। इसके मुतालिक बकवास ये घड़ी हुई है कि जो भी बे औलाद औरत इस दरगाह में आकर ये लकड़ी अपनी नाफ और पेट पर रगड़ेगी तो उसके बाद वो हामला हो जाएगी। और बेगैरत बेशर्मो ना मर्दों की बेशुमार औरतें इस दरगाह में आकर ये अमल करती हैं और इस बेगैरती के अमल से औलाद होने की उम्मीद रखती हैं। जी नाज़रीन, तो यहाँ के मानने वालों का या लोग जो यहाँ पे आते हैं उनका ये मानना है कि इस तोहफे को अपने पेट पे लगाने से औरतों को जो है वो औलाद हो जाती है। ठीक है, मतलब उनका मानना ये है कि इसको अपने पेट के ऊपर लगाने से या घुमाने से या नाफ के ऊपर लगाने से जो है वो बाबा जी बनाता कौन है होती है। अब बेगैरती का दूसरा पार्ट ये देखें, यह है पीर ब्रेजर वाली सरकार। इस खबीस का कहना है कि मुझे कुदरत की तरफ से इस शिफा से नवाजा गया है कि मैं जिस भी ब्रेस्ट कैंसर वाली औरत की छाती पर हाथ लगाता हूँ, दम करता हूँ, तो उनकी कैंसर ठीक हो जाती है। और इसके लिए एक शर्त यह भी होती है कि औरतों को अपनी ब्रेजर उतार कर बाबा जी के हवाले करनी पड़ती है और बाबा साहब उसे दरख्त के ऊपर लटका देते हैं। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ है, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ है? जो कोई किसी को मिल जाए, हमें भी मिल गया है। क्या मिल गया? शिफा खाना, दम करते हैं, कैंसर खत्म हो जाता है। बाद औक़ात दम से खत्म हो जाता है, अगर दम ना करें तो हाथ लगाना पड़ता है मजबूरी के तहत। मसलन क्या, कहाँ पे हाथ लगाना पड़ता है? यहाँ पे मजबूरी के तहत लगाना पड़ता है। हाथ पीछे करें, मुझे हाथ नहीं लगाना। ये तो खवातीन को जिस्म पर हाथ लगाते हो? अगर दम से ना जाए तो फिर मजबूरी के तहत हाथ लगाना पड़ता है खवातीन को। जी हाँ। मर्दों का कैंसर का, छाती का जो कैंसर होता है वो ठीक हो जाता है यहाँ से? नहीं, वो नहीं होता। अच्छा, खास औरतों का होता है? खास औरतों का। मेरा पुत्र है, सानू मिले ये हैगा पिछू शफा के खास तौर ते औरतां दी छाती दा कैंसर वास्ते दम करना पड़ता है या फिर हाथ ला के दम करना। ये तो मुरीद अपने पीर साहब को जिंदा फूलों में दफन करना चाहते हैं और पीर खुशी खुशी होने को तैयार है। गुलाम है रसूल के गुलामी रसूल में होना इसके मुस्तफा।
اب آپ کو ملواتے ہیں ڈنڈے والی سرکار سے۔ یہ پیر اپنے مریدوں کو سلام اور گفٹ کے طور پہ 2 ڈنڈے سر میں مارتا ہے، جن کی آواز سن کر بندہ ویسے ہی گھبرا جاتا ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ اتنی بے دردی سے اپنے سر کی آتھڑ جھاڑ کروا کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ دوستو یہ جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ ڈنڈے رحمت کے ڈنڈے ہیں، جتنی زیادہ بابا جی کے ہاتھوں مار پڑے گی اتنے ہی زیادہ کام سنوریں گے۔ دوستو یہ انتہائی جہالت ہے۔ اب دیکھیں زلفوں والی سرکار کو۔ یہ جو آپ ان کے سروں پہ بڑی بڑی پگیں دیکھ رہے ہیں، ان میں انہوں نے اپنی بڑی بڑی زلفیں لپیٹی ہوئی ہیں۔ چلیں اب ان کی زیارت بھی کر لیں۔ اسی ہر بزرگ دا متھا چومنے ہاں، اسی تے کہنے ہیں ولیاں نوں ویکھیاں خدا یاد آوندا ہے، اسی کہنے ہیں ولیاں دی مجلس وچ خدا تعالی دی راہ حاصل ہوندی ہے۔ ولی جتھے ہوے اودی ملاقات کرن جائیے، پر ولی ہوندے کہڑے نے؟ اللہ دے ولی، اللہ اکبر، 5 نمازاں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، کما کے زکاتاں دینے والے، منگدے نہیں دیندے نے، مانگدے نہیں۔ میرے مولا جڑ ہری رہے، ساڈا تے بیڑا گرک ہو گیا، تہاڈا بھی کر کے چھڈاں گے۔ کماؤ تسی کھائیے اسی، میاں تہاڈیاں سون چوئیے اسی۔ دوستو زلفوں کا وزن تقریباً 20 کلو ہے، جس میں 15 کلو میل ہے۔ دوستو پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں اتنے بڑے بال رکھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ایک منفرد چال ہے۔ لیکن بے وقوف لوگ بھی دیکھیں کیسے ان بو کے مارے بالوں کو برکت والی چیز سمجھ کے چوم چاٹ رہے ہیں۔ اب دیکھیں دلہن والی سرکار کو۔ ریڈ چولا پہنا ہے، زیور بھی پہنا ہے۔ دوستو شوق اسے خسرا بننے کا ہے، لیکن عقل کے مارے لوگ اسے ایک بزرگ نیک آدمی سمجھ کے پوج رہے ہیں۔ آخر میں دیکھیں بابا نانگے شاہ کو۔ دوستو یہ بالکل برہنہ ایک بڈھا ہے جو قوالی پہ ڈانس کر رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نامرد مردوں کی عورتیں بھی اس کے گرد ڈانس کر رہی ہیں۔ دوستو ولی اللہ ایسے نہیں ہوتے، جو حقیقت میں اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، لیکن یہ تو شیطان لوگ ہیں جو آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را ان کے شکنجوں سے بچیں۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک ایسا مزار جہاں پر شلواریں اتار کر اپنے دل کی مراد پوری کی جاتی ہے۔ یہاں پر عورتوں کی سب سے زیادہ تعداد میں شلواریں نظر آ رہی ہے، اور لڑکیوں کی بھی کثیر تعداد میں شلواریں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ نے ہمارے آنے سے پہلے ابھی شلواریں جو جلائی ہیں، یہ آپ نے شلواریں کیوں جلائی ہیں؟ سائیں کا حکم تھا اور اس کا ہم نے حکم ادا کیا ہے۔ یہ سائیں شلوار شاہ بابا کا کہا ہوا ہے کہ جو یہ ایسا کرے گا اس کا دل کا ہر مراد پورا ہوئے گا۔ آپ نے شلوار اتاری یہاں پر؟ یہاں پر کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ بہت سی قومیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، ہندو مذہب کے لوگ ہیں اور مسلم، سب لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے اس بابے کو دیکھیے، یہ بابا عورت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ مجھے تو یہ بابا عمران ہاشمی لگ رہا ہے، جیسے اس کے کرتوت نظر آ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، مذہب کوئی بھی ہو، ہر مذہب میں شیطان ٹائپ لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور پھر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ دوستو اس کو آپ کسنگ بابا اور جپھی والا بابا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جی آپ نے دیکھ لیا، کیا یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو بے حیائی قرآنی کو پھیلا رہے ہیں؟ اس طرح کے اللہ کے ولی ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے لوگو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم کن چکروں میں چلے گئے ہو؟ کن چکروں میں پڑ گئے ہو تم؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے، اس پورے عالم کو پیدا کیا ہے۔ اسی اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت تھی، اس سے آگے ارشاد فرماتا ہے، الذین جعل لکم الارض فراشا وسماء وبناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے پانی برسایا، جس سے تمہارے کھانے پینے کو اور انواع اقسام کے پھل پیدا کیے،
اور اس کا شریک تم کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے بھی ہو کہ اس کا شریک ٹھہرانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تم جانتے ہو، اور پھر ہم ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ڈال لیتے ہیں، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ یہ لوگ شیطان ہیں، ولی تو ہیں لیکن ولی اللہ نہیں، ولی الشیطان ہیں، اور ان کو ہم پتہ نہیں کیا کیا مان لیتے ہیں۔ ان کے پاس ہم اپنے مرادوں کو پورا ہونے کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، ان ڈونگیوں سے، ان باباؤں سے بچیں، اپنے دین کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، اور خود کو بھی بچائیں۔ یہ خود تو جہنم میں جائیں گے، ساتھ آپ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ کیا جو بدن پر کپڑے نہیں پہنتا وہ ولی ہو جاتا ہے؟ جو 10 سال نہ آتا نہیں وہ ولی ہو جاتا ہے؟ اور طہارت کی بڑی اہمیت حاصل ہے ہماری شریعت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ان سے بدبو اتنی آ رہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کھڑے نہیں ہوا جاتا، اور لوگ ان کو چوم رہے ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں نے کبھی اپنے والدین کو چوما نہیں ہوتا، اور ان ڈونگی بابوں کو اللہ کا ولی سمجھ کر چوم رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے مدد طلب کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں اے ایمان والو، اگر تم نے مدد طلب کرنی ہے، اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، تو تم نے اگر مدد طلب کرنی ہو، غیر اللہ سے مدد طلب کرنی ہو، تو نماز سے طلب کرو، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسروں سے بھی ہم مدد طلب کر سکتے ہیں، لیکن جو حقیقی ولی اللہ ہوں ایسے ولی اللہ نہیں ہوتے، یہ تو شیطان کے ولی ہے نا۔ اللہ کے ولی سے اگر مدد طلب کرتے ہو تو اللہ کے ولی سے کرو، جہاں پر اصل ہوتی ہے اسی کی ہی نقل بنتی ہے۔ اصل میں ولی اللہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کے ولی ہوتے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ولی ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نا کہ ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ یہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کو ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ ہر ایرے گیرے کو ہم پکڑ کر ولی بنا دیں، اور دیکھیں گے کتنے میزار بنے ہوئے ہیں جن کو اگر کھودا جائے تو کسی کے قبر سے گدھا نکلے گا، کسی کے قبر سے بلی نکلے گی، کسی کے قبر سے کوئی جانور، کسی کے قبر سے کوئی جانور۔ یہ جو اس دربار کے متولی بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ ان کی سیاست ہوتی ہے، یہ پیسہ بٹورنے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن سادہ لوگ عوام سمجھ نہیں سکتی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو غائب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے کمائی میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہی لوگ مومن ہیں۔ یہ صدقہ خیرات کرتے نہیں، لیتے ہیں، اور نماز تو دور دور تک ان کے پاس سے نہیں پڑتی، تو یہ ایمان والے کیسے ہوگے؟ پھر ایمان لے بھی آئے تو پھر تقویٰ کہاں سے لائیں؟ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ متقی کون ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یخشى اللہ من عبادہ علماء، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے، اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا علم والا ہوتا ہے، وہی اللہ سے ڈرتا ہے جو علم رکھتا ہے۔ اور ان کو نہ نماز آتی ہے، نہ کوئی شریعت کا کوئی قاعدہ آتا ہے ان کو، اور ہم ان کو ولی اللہ بنائے بیٹھے ہیں۔ خدا ان سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ اگر یہ جہنم میں گئے تو ساتھ تمہیں بھی لے کر جائیں گے۔ ان ڈونگیوں سے بچیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے کہ یہ کیسی کیسی خرافات ہوتی ہیں ان میزاروں پر۔ یہ 2 نمبر میزار ہوتے ہیں۔ اگر ولی اللہ ہیں بھی تو وہ کون سی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی آ کر تم دعا مانگو۔ دعا تو کہیں سے بھی ہو جاتی ہے، گھر بیٹھے ہو جاتی ہے، اور ہم صدقہ خیرات جو ہوتی ہے وہ تو دیتے ہی ہیں، لیکن مستحق کو نہیں دیتے، ان لٹیروں کو دیتے ہیں جو چرس، فہیم، شراب اور نشو پر اڑا دیتے ہیں۔ صدقہ خیرات تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا تھا دو کہ میرے جو بندے غریب ہیں، مساکین ہیں، فقیر ہیں، ان کی مدد ہو جائے، لیکن ہم نے صدقے کا کوئی اور ہی مطلب نکال لیا ہے۔ بکرا نہ ہوا تو صدقہ نہیں ہوگا، دیگ نہ ہوئی تو صدقہ نہیں ہوگا، اور پھر بکرا کھاتا کون ہے؟ یہی لوگ کھاتے ہیں، چور، بدماش، اور جو مستحق ہوتا ہے وہ وہیں پہ وہیں رہ جاتا ہے۔ خدا را ان چیزوں کو سمجھے، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو ہمارے ایمانوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹا کر ان کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنائیں، قرآن پاک کو تھامیں،
اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس کو پڑھیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک کو پڑھیں. یہی دین ہے، یہی سے ہمیں دین ملتا ہے، علماء سے ہمیں دین ملتا ہے، نہ کہ ان ڈونگیوں سے ہمیں دین ملے گا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو اور اس کو آگے ثواب کی نیت سے آگے پہنچائیں جتنا ہو سکے. وما توفیقی الا باللہ. جزاک اللہ خیرہ.